मेरा नाम पास्टर विक्टर मैनुअल है और यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च से मेरा ताल्लुक है। खुदावंद का शुक्र है जिसने ये मुमकिन किया कि मसीह यस्सु के जी उठने के ताल्लुक से बात की जाए, और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और उनकी सारी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके सबब से ये प्रोग्राम आप तक पहुँच पा रहा है। तो आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से, यानी ईद क़यामतुल मसीह। दुनिया की तारीख में कभी किसी मुर्दा शख्स की कब्र पर इस गर्ज से पहरा नहीं बिठाया गया कि वो जी उठेगा। दुनिया की तारीख में कभी किसी मुर्दा शख्स की कब्र पर इस गर्ज से पहरा नहीं बिठाया गया कि वो जी उठेगा। लेकिन फिर यहूदियों ने क्यों इस बात की दरख्वास्त की कि यीशु मसीह की कब्र पर पहरा बिठाया जाए? यहूदी लोग उसकी बातों को, उसके कलाम को सुनते थे। उनके लीडर जो हैं उन तक उसकी खिदमत, उनकी मिनिस्ट्री, यीशु मसीह की जो कुछ वो कहते थे पहुंचती थी, और वो जानते थे। तो उनका जो बातन है, यहूदियों का जो बातन है, वो उसकी कुदरत को, उसके कामों को कबूल कर चुके थे, लेकिन उनका जाहिर उन बातों को जो वो करता था उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अमूस की राह पर जाते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद कहा, और वहां कलाम मुकद्दस में लिखा, वो काम और कलाम में कुदरत वाला था। उनके लीडर्स ने उसकी कुदरत को देखा हुआ था, उसके जलाल को देखा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके उनका जाहिर उस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे एक वाकया है छोटा सा, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में चंद बातें लिखी हैं। फरीसियों में से एक शख्स, निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। ये यहूदियों का जो सरदार था निकोदेमुस, रात के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और स्टेटमेंट क्या दे रहा है? जो काम, जो बातें तू करता है, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, और जो काम तू करता है वो कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। एक तरफ तो उनके लीडर जो थे, सरदार जो थे, वो उसकी कुदरत को मान चुके थे, उसकी बातों को जान चुके थे कि उसकी बातों में, यानी उसके कलाम में और उसके काम में कुदरत है, लेकिन जाहिरी तौर पर वो इन बातों को नहीं मानते थे। तो पहरा क्यों बिठाया गया खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर? क्यों यहूदी लोग, जो रोमी सरदार पिलातुस या दूसरे लीडर थे, रात के वक्त उनके पास गए और उनको कब्र पर पहरा बिठाने के लिए उनको स्टेटमेंट क्या देते हैं? शायद रोमियों की नजर में उनको यह बात ठीक ना लगती हो कि ये कैसे शख्स हैं, एक शख्स मर गया है और उसकी कब्र पर पहरा बिठा रहे हैं। अब उनका गुस्सा जो था यहूदी लीडर्स का, वो बाइबल मुकद्दस में मुंदरज है। तो हम खुदावंद के कलाम में से इस बात को देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी आयत में पढ़ूंगा 62वीं, 27वां चैप्टर है और उसकी 62वीं, 63वीं और 63वीं आयत। 2 आयतें हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। दूसरे दिन, जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर उनसे क्या कह रहे हैं? खुदावंद, हमें याद है उसकी बातों को, उसके कलाम को, उसकी कुदरत को। ये यहूदी लीडर जो थे वो देखते थे, सुनते थे। अब
اس کے کلام کو یاد کر کے، کیونکہ وہ قدرت والا تھا، اس کی قدرت کو جانتے تھے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو ان کے پاس جا کر، رومی لیڈرز کے پاس جا کر، فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ اب دیکھیں ان کے اندر جیلسی کتنی ہے، ان کو پتا ہے، ان کا باطن اس بات کو مانتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ کئی جگہوں پر خدا یسوع مسیح نے ایسی سٹیٹمنٹ دی، لیکن یہ غصے میں آ کر، طیش میں آ کر، نفرت میں آ کر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں یاد ہے اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ اندر تو ان کے یہ بات تھی کہ وہ ضرور جی اٹھے گا، لیکن ظاہر میں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ جی اٹھے گا، اور بڑا چڑھا کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پس حکم دے کہ 3 دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائے۔ کئی جگہوں پر خدا یسوع مسیح نے سٹیٹمنٹ دی، پبلکلی یہ باتیں کی، اور یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے 17ویں اور 18ویں آیت۔ خدا یسوع مسیح کو موت پر قدرت حاصل ہے، اس لیے اس نے پبلکلی بھی کئی بار شاگردوں کے سامنے بھی اور دوسرے سننے والوں کے سامنے بھی یہ باتیں کی، اور اس نے کہا باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لو۔ ارے کسی شخص کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ مر کر زندہ ہو جائے، اپنی جان دے دے اور پھر اپنی جان لے لے۔ شاید نبی اٹھے ہیں، ایلیا اٹھا ہے، کئی اور بھی، لیکن موت پر کوئی فاتح نہیں ہوا، زندہ نہیں رہا بہت دیر، لیکن یسوع مسیح آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اس نے کہا میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ صاحب اختیار ہے وہ، با اختیار ہے وہ، اس کے پاس اختیار ہے، وہ موت پر بھی غالب ہے۔ لیکن قبر پر پہرا بٹھانے کی ان کی سوچ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو بدلنے کی ہے کیا؟ لیکن پبلک جانتی ہے، اس کے شاگرد جانتے ہیں، عام آدمی جانتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے کہا میں موت پر غالب آ سکتا ہوں۔ دوران خدمت منسٹری کے دوران اس نے کہا کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ خدا یسوع مسیح صاحب اختیار ہے۔ اور جب وہ جی اٹھا تو عورتیں جب قبر پر گئیں تو فرشتوں نے ان سے کہا تمہیں یاد نہیں گلیل میں جب وہ تھا تو اس نے کہا میں جی اٹھوں گا۔ یاد کرو ان باتوں کو، اس نے کہا تھا، کیونکہ یہ ساری باتیں نبیوں کی نبوتوں میں تھیں، پرانے عہد نامے میں تھیں، اور جب یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد آسمان پر جانے کو تھا تو اس نے چند لمحے پہلے لوکا کی انجیل کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں یہ بات کی۔ اس نے کہا جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں
زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے خدا کے الہی منصوبے کے مطابق وہ اس زمین پر انسان کی نجات کے لیے آیا، جس کو وہ اس نے پورا کرنا تھا صلیب پر پورا کرنے کے بعد اس نے یہ باتیں، یہ سٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں لکھی ہیں، موسیٰ کی توریت پرانا عہد نامہ پہلی 5 کتابیں اور زبور کی کتاب 6 کتاب اور 33 کتابیں نبیوں کے صحیفے، پرانا سارا عہد نامہ خدا یسوع مسیح کے الہی منصوبے کے بارے میں بات کرتا ہے. اور کئی بار خدا یسوع مسیح نے توریت میں سے، زبور میں سے اور نبیوں کے صحیفوں میں سے اس بات کی سٹیٹمنٹ دی کہ میں جی اٹھوں گا، اور وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. اور اسی طرح عموس کی راہ پر جاتے ہوئے اس نے 2 شاگردوں سے یہ بات کی، اور میں اس کو ضرور پڑھوں گا. خوبصورت بات ہے یہاں پر. لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 25ویں آیت پڑھتا ہوں. اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست ٹکا دو. نبیوں کی نبوتوں کے مطابق خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھا. اس لیے لکھا گیا ہے، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست ٹکا دو. کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ اور کلام میں پھر آگے لکھا ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب پاک نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھی ان کو سمجھا دی. آج بھی خدا کا روح القدس خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے تعلق سے لوگوں کو سکھاتا ہے، لیکن لوگ سچائی کو سننے کے لیے تیار نہیں. مبارک وہ شخص ہے جو خدا کے کلام کی سچائی کو سنتا، اس کا یقین کرتا اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. ہم نے یہاں پڑھا، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھی وہ ان کو سمجھا دی. اس کی پیدائش نبیوں کے صحیفوں میں، اس کا زمین پر آنا، پھر انسان کی نجات کے لیے صلیب تک جانا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ کوئی نئے عہد نامے کی بات نہیں تھی. یہ ساری باتیں پرانے عہد نامے میں مندرج ہیں. شریعت کی ساری کتابیں، نبیوں کے سارے صحیفے، زبور کی کتاب خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے اور اس کے پروگرام کی تکمیل جو صلیب پر ہوئی اور اس کا جی اٹھنا ساری کتابوں میں مندرج ہے. اور خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے کو پڑھ کر ہی بتاتے تھے. اور جب شاگردوں کو آسمان پر جانے سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی اور ان سے کہا، جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں، یعنی 5 کتابوں میں، 6 کتاب زبور کی کتاب اور 33 کتابیں نبیوں کے صحیفے میں لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک میں خدا کا الہی منصوبہ انسان کی نجات کے لیے، اس کو اپنی زندگی دینے کے لیے اس میں مندرج ہے. اور اس کام کو پورا کرنے کے بعد وہ جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اور لوگ اس کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کرتے. اس نے شاگردوں کو ڈانٹا. اس نے کہا، تم نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو، تم یقین نہیں کرتے. لیکن جب خدا کا کلام اس سمت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لوگ کلام سنتے ضرور ہیں، لیکن کلام کو سننے کے بعد اس کلام کا یقین کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. لوگ ضرور کلام سنتے ہیں لیکن کلام کا یقین نہیں کرتے. یہ باتیں خدا کے کلام میں مندرج ہیں، خدا کے الہی منصوبے کے تعلق سے اس میں لکھی گئی ہیں. ہمیں ان باتوں کا یقین کرنا انتہائی ضروری ہے. تو کلام مقدس میں ہم ایک اور سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں پطرس کے تعلق سے. اعمال کی کتاب میں خوبصورت بات کی گئی ہے. یہاں پر ایک چھوٹا واعظ دیتے ہوئے یا لوگوں کو سمجھاتے ہوئے پطرس نے خوبصورت بات کی.
اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 23ویں آیت میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا۔ خدا کے الہی منصوبے کی باتیں نبیوں کی نبوتوں میں مندرج ہیں، زبور میں مندرج ہیں، توریت میں مندرج ہیں۔ تو پطرس نے ان یہودیوں کو جو صبح صبح روح القدس کے نزول کے بعد نیچے کھڑے ہو گئے تھے بالا خانہ کے، ان کو یہ باتیں بتائی۔ ان سے کہا، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کے مروا ڈالا۔ یہودیوں کو اس نے کہا تم نے بے شرع لوگوں کے، رومیوں کے ہاتھوں سے اسے پکڑوا کر اسے مصلوب کر کے مروا ڈالا۔ لیکن خدا کا انتظام دیکھیے، آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا۔ خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، یعنی زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ ہاللیلویہ، وہ جی اٹھا ہے۔ ممکن نہیں، خدا کے الہی منصوبے کی تکمیل تھی اور خدا انوالو تھا اس میں پوری طرح، اور اس لیے پطرس نے روح القدس کے نزول کے بعد یہ بات کہی، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کر کے مروا ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ موت اسے اپنے قبضے میں رکھتی، کیونکہ خدا کا منصوبہ انسان کی نجات کے لیے تھا، جس کی تکمیل صلیب پر بہت ضروری تھی، اور پھر اس نے زندہ ہونے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ کہا، صلیب پر بھی یہ کہا، اے باپ، اور اپنے واعظ کے دوران شاگردوں کو سمجھاتے ہوئے، عام لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اس نے یہ باتیں کی کہ جو کام تو نے میرے سپرد کیا تھا، اے باپ، میں نے اس کو پورا کر دیا ہے، اس کام کی تکمیل میں نے کر دی ہے، اور اب اس کام کی تکمیل کے بعد میں واپس تیرے پاس آنے کو ہوں۔ اور وہ ایک جنگ جیتے ہوئے فوجی جرنیل کی طرح بڑی جرات کے ساتھ، دلیری کے ساتھ واپس جانے کو ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے تو ان ساری چیزوں پر وہ غالب آتا ہے۔ تو ہم خداوند کے کلام میں سے اس بات کو ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کے الہی منصوبے کے مطابق وہ پکڑوایا گیا، مصلوب ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور موت اس کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکی۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور سب سے بڑا گواہ جو ہے اس دنیا میں وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح کی خالی قبر ہر دور کے انسان کو یہ درس دے رہی ہے، یہ سکھا رہی ہے، یہ گواہی دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس کی قبر خالی ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہر دور کے لوگ کئی جگہ پر، پھر اس نے یوحنا عارف سے بھی یہ بات کی، مکاشفہ کی کتاب، جب خداوند یسوع مسیح اس کو زندہ ہونے کے بعد ملے تو وہاں پر جو خداوند یسوع مسیح نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کو ہم ضرور پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا چیپٹر ہے، اور اس کی 17ویں آیت میں پڑھوں گا۔
جب میں نے اس سے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر۔ یوحنا عارف کو جب اس نے دیکھا جلالی روپ میں، تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں جب میں نے اس سے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ یہی بات خدا کے تعلق سے ہے، وہ اول اور آخر ہے۔ یہی بات خداوند یسوع مسیح نے کی۔ 8ویں آیت میں خدا قادر مطلق خدا فرماتا ہے، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو جب زندہ ہونے کے بعد، وہ کافی عرصے کے بعد اسے ملا، تو اس نے یہ بات کہی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ سامعین، آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اپنے کہنے کے مطابق، کیونکہ وہ موت پر غالب آیا ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کی اس بات کا یقین کیجئے۔ دنیا میں لوگ اس کی اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو کثرت کی برکت دے۔ اب میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کروں گا۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، ہم نہایت شکر گزار ہیں تیرے بیٹے کے لیے، اے خداوند جس کی قبر خالی ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بہتوں نے اسے قبول کیا اور اپنی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ آج بھی خداوند جو اس پر کلام کو سننے کے بعد ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تیرا کلام ازلی اور ابدی ہے، تیرا کلام کلمہ مجسم یسوع مسیح ہے۔ اے خداوند اس کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند سننے والوں پر تیری برکت ہو اور وہ اس کلام کو قبول کریں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔